बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कमिश्नर रावलपिंडी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनके एतराफ़ जुर्म के बाद इस वक्त दो तगड़े और बड़े इस्तीफ़ों के हवाले से खबरें हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिका। और एक बड़ा इस्तीफ़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इंतहाई करीबी शख्सियत के हवाले से उनका भी नाम लिया जा रहा है। ज़राए का दावा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 179 जीती हुई नशिस्तों का मुकम्मल रिकॉर्ड पहुंचने के बाद अहम तरीन शख्सियत ने इस्तीफे के ऊपर गौर शुरू कर दिया है। और ऐसे हालात के अंदर जब इस किस्म की खबरें आई तो फिर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बराह रास्त रब्ता किया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पिंडी कमिश्नर के इस बड़े एतराफ़ के बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पहले उनको गायब किए जाने के हवाले से इत्तलात आई और उसके बाद अब ताज़ा तरीन खबर यह है कि उनकी ट्रांसफ़र की जा रही है। कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट हैं जो कि हमें बताती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 179 नशिस्तों का रिकॉर्ड जो कि ज़ाया नहीं किया जा सका, अगर वो सामने आ जाता है और उसको लेकर इलेक्शन कमीशन के अंदर मौजूद चंद अहम तरीन शख्सियतें इस्तीफे के ऑप्शन की जानिब बढ़ जाती हैं तो फिर मुस्तकबिल के अंदर सूरत हाल क्या होगी। सरदस वफाक के हवाले से सवालात हैं कि यहाँ पर हुकूमत कौन बना रहा है और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट पूरी कोशिश कर रही है इमरान खान से किसी न किसी तरीके से डील हासिल कर ली जाए और इस दौरान मरियम नवाज को भूत बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पेश किया जा रहा है। जो एक नई डेवलपमेंट सामने आई वो ये थी कि जनाब मरकज़ के अंदर शहबाज शरीफ का नाम अपोजिशन लीडर के तौर पर दुरफंतनी छोड़ना और मरियम नवाज का नाम ज़िला पंजाब के तौर पर सामने लाना, इसके पीछे कुछ राज है। जो इजलास हुआ था नून लीग का, उसके अंदर इस किस्म की खबरें चलवाई गई और कहा गया कि जनाब मरकज़ को फ़िलहाल छोड़ दें और किसी की वहाँ पर बात ना माने, लेकिन मरकज़ की बजाय पंजाब के ऊपर फोकस करें। और ये तजवीज़ दी गई नवाज शरीफ को और कहा गया कि जनाब मरकज़ को फ़िलहाल रहने दें। और अब इस किस्म की इतलात आ रही हैं पीर पगाड़ा के इस बड़े ऐलान के बाद कि मरकज़ के अंदर 10 महीने भी हुकूमत नहीं चल सकेगी, मार्शल लॉ या इमरजेंसी की खबरें हैं। तो अब ये बात की जा रही है कि इन मामलात को एक्सटेंशन की तरफ जो मौजूदा हुकूमत है इसकी एक्सटेंशन की तरफ ले जाया जाए। इसी दौरान चंद दीगर भी बड़ी खबरें हैं, उनके ऊपर भी रोशनी डालते हैं जो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दो अहम तरीन केसेस की समाअत करने जा रही है। एक जनाब 20 फरवरी को समाअत है जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस की समाअत, जिसके बाद एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी को वफाक के अंदर जो है वो हुकूमत में शामिल करने के लिए डोल डालने की कोशिश की जाएगी और हथियार के तौर पर इस रेफरेंस को इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंतखाबात कलअदम कराने की दरख्वास्त पर 3 रुकनी बेंच 19 फरवरी पीर के रोज इस मामले की समाअत करने जा रहा है। और अगर इस बेंच के अंदर जो जज साहबान आपके जो है वो शामिल हैं, आपके सामने उनके नाम रखे जाएं तो तमाम तर सूरत हाल मुकम्मल तौर पर सामने आ जाती है, बल्कि फैसला भी बताया जा सकता है। क्योंकि जज साहबान के नाम मैं आपके सामने रखता हूं जनाब, इसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब सरबराही कर रहे हैं, जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हलाली साहबा वो शामिल हैं इसके अंदर। और आम शहरी अली खान की जानिब से आर्टिकल 184(3) के तहत दायर रिट में वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फरीक बनाया गया, जिसमें इस्तदा की गई कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात कलअदम करार दिए जाएं, इंतखाबात के नतीजे में हुकूमत बनने के अमल को रोका जाए और अदलिया की ज़ेर निगरानी 30 रोज़ में नए इंतखाबात जो है वो करवाने का हुक्म दिया जाए। आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का यही मौक़िफ़ था कि इंतखाबात जो हैं वो अदलिया की ज़ेर निगरानी कराए जाएँ, आरओज़ और डीआरओज़ अदलिया की ज़ेर निगरानी ली जाए जो है वो लिए जाएँ। लेकिन उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने अपने रिमार्क्स के ज़रिए इस किस्म का एक माहौल बना दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन मुलतवी करना चाहती है। और उन्होंने दरख्वास्त दे दिया कि जनाब ये जो आर ओ डी आर ओ हैं, जो कि लाहौर हाई कोर्ट से भी फैसला आया था, जो कि ब्यूरोक्रेसी से लिए गए थे, उस फैसले को जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट फिर भागम भाग इस मामले के ऊपर पहुंची, इस मामले के ऊपर जनाब वो कूदी इस मामले के अंदर और तासुर ये बनाया कि जनाब पीटीआई इलेक्शन नहीं कराने देना चाहती और नहीं जनाब ये ब्यूरोक्रेसी ही इलेक्शन कराएगी। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है।
آج پاکستان کے بچے بچے کو اس بات کا پتہ ہے کہ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کہنے کے اوپر دو بڑے کام ہوئے۔ ایک تو یہ کہ بیوروکریسی جو کہ جس نے ان انتخابات کے اندر یہ دھاندلی کرائی، ان کے حوالے یہ الیکشن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیے، اور دوسرا بڑا معاملہ پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان کی چوری کا تھا، اور وہ فیصلہ بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت سے آیا۔ اس وقت یہ مکمل طور پر صورتحال واضح ہو چکی ہے کہ باقاعدہ طور پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کو اور نون لیگ کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے، ان انتخابات کے اندر دھاندلی کی بنیاد رکھنے کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکنے کے لیے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں، اور ہم اس پلیٹ فارم پر پہلے بھی یہ بات کر چکے کہ جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ مجھ پر تو چوری اور قتل کا بھی الزام لگا دیا جائے گا، تو میں نے کہا جی الزام کیوں؟ یہ تو بات واقعی درست ہے کہ آپ نے آئین پاکستان کا قتل کیا 90 دن کے اندر انتخابات نہ کرا کر، اور آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان چوری کیا، اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو سے جو ہے وہ حق چھینا، پاکستان کے عوام سے حق چھینا کہ وہ اپنے پسندیدہ امیدوار کو ووٹ دے سکیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ بھی تھے، مافیا تھے، ہینڈلرز تھے، سہولتکار تھے، لیکن اس کے باوجود وہ سب کچھ نہ کیا جا سکا جو کیا جانا تھا۔ خیر، اب اس معاملے کے اوپر جناب ایک تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کیس کے اوپر صدارتی ریفرنس، اور دوسرا یہ معاملہ یعنی 19 اور 20 تاریخ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اہم ترین جو عدالتی ہفتہ ہے اس کا ہو رہا ہے آغاز۔ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان ایکٹیو ہوئے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہوئیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کو نشست دے کر جو ہے وہ خاموش قرار دیا جائے گا۔ معاملہ کیا ہے کہ تحریک انصاف اور JUI کے درمیان حالیہ مفاہمت یہ جو ہمیں نظر آ رہی تھی، مولانا فضل الرحمان کے بیٹے اسد محمود کے خلاف PTI کے آزاد امیدوار کے حلقے میں دوبارہ پولنگ ہونے جا رہی ہے۔ پیر کو فوج تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور وفاقی کابینہ نے JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے بیٹے اسد محمود کے حلقے NA 43 میں فوج تعینات کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ الیکشن پیر 19 فروری کو ہونے جا رہے ہیں، اور جناب ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان کے پولنگ سٹیشن پر فوج تعینات کرنے کی منظوری دی ہے۔ 8 فروری کو جب یہاں پر الیکشن ہوئے تو آزاد امیدوار داور خان کنڈی جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھا، انہوں نے 63,556، جبکہ مولانا کے صاحبزادے اسد محمود نے 62,730 ووٹ حاصل کیے۔ پاکستان تحریک انصاف جیتی تھی، لیکن اس کے بعد پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکا۔ اس کے بعد امن و امان کی خرابی، اس قسم کی صورتحال وہاں پر ہو گئی، اور اب حساس پولنگ سٹیشن پر وہاں فوج تعینات کی جا رہی ہے، جس کی طرف مولانا فضل الرحمان نے اشارہ بھی کر دیا کہ جناب جنرل باجوہ کا کیا کردار رہا، جنرل فیض کا کیا کردار رہا، موجودہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا اور موجودہ DGISI کا کیا کردار رہا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب چند دن پہلے اپنے انٹرویو کے اندر اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ عمران خان کے خلاف جو طریقہ عدم اعتماد تھی وہ کس کے کہنے کے اوپر لائی گئی۔ اس صورتحال کے اندر یہ الیکشن ہو گئے ہیں جناب بڑے امپارٹنٹ، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو ان الیکشن کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو سب سے بڑا سوال ہے کہ مرکز کے اندر کون حکومت بنائے گا، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کو ایک نشست مزید دے کر راضی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سینٹ کے اندر کچھ وعدے ہوں گے ان کے ساتھ سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے، اور اس کے بعد معاملات کو دوبارہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور JUI کو آپس میں ملا کر ایک دفعہ پھر PDM2 ٹائپ کی حکومت جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے پنجاب کو گھیرا جائے گا، کیونکہ تمام تر اس وقت جو بھی انہوں نے کام کیا ہے، چائنا کٹنگ کے یا دیگر تمام تر معاملات، وہ پنجاب کے اندر انہوں نے کیے۔ پاکستان تحریک انصاف کی 216 نشستیں تھیں پنجاب کے اندر۔ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس حوالے سے کوئی ریکارڈ حالانکہ موجود ہے فارم 45 کی شکل میں، جو انہوں نے قومی اسمبلی کے حوالے سے تو پیش کیا، عالمی میڈیا اور پاکستانی عوام کے سامنے رکھا، میڈیا کے سامنے، لیکن ابھی تک بدقسمتی سے پنجاب کے حوالے سے سامنے نہیں لا سکے، بلوچستان کے حوالے سے سامنے نہیں لا سکے، سندھ کے حوالے سے سامنے نہیں لا سکے، ایون KP کے حوالے سے سامنے نہیں لا سکے۔ میں اس پلیٹ فارم پر بار بار یہ بات کہتا رہا کہ پاکستان تحریک انصاف صرف قومی اسمبلی کی نشستوں کے اوپر فوکس کر رہی ہے کہ وہاں پر دھاندلی ہوئی ہے، جو دھاندلی ان کے ساتھ پنجاب کے اندر ہوئی وہاں کی صورتحال کو بھی سامنے رکھا جائے، کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ پنجاب پولیس کی جانب سے ان کو وزارت اعلیٰ کا پروٹوکول بھی دے دیا گیا ہے۔ اس قسم کی خبریں بھی آ رہی ہیں، اور مقصد ان کا کیا ہے کہ پنجاب کے اندر وہی ظلم و ستم اور وہی ایک جو ان کا پیٹرن ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، وہ جو ہے وہ جاری رکھا جائے۔ اور جو پیڈ کالمسٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے قریب، ان کی جانب سے کالم بھی لکھوائے جا رہے ہیں۔ سہیل وڑائچ صاحب نے بھی کالم لکھ مارا ہے،
اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس قسم کی چیزیں کہاں سے حاصل کرتے ہیں۔ موصوف نے کہا کہ حمزہ کی بجائے مریم کیوں، تو یہاں پر انہوں نے مریم کی بے شمار تعریفیں کی کہ حمزہ سے وہ آگے نکل گئیں، اور نواز شریف کے لیے انہوں نے فلاں کام کر دیا، اور وہ ایسی ثابت ہو سکتی ہیں، ویسی ثابت ہو سکتی ہیں، اور چیلنج کہا جی کہ شہباز شریف ان کے لیے چیلنج تھی، ان کی گورننس اور موجودہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے ان کی سپیڈ چیلنج ہے۔ سہیل بڑائچ صاحب، کچھ خدا کا خوف کریں آپ، شہباز شریف صاحب کی کون سی گورننس جو ہے وہ چیلنج ہے، اور کون سی موجودہ وزیر اعلیٰ کی سپیڈ چیلنج ہے؟ کچھ آپ کو خدا کا خوف کرنا چاہیے، حقائق سامنے رکھیں۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ تاثر بن جاتے ہیں، حقائق سامنے رکھیے کہ پنجاب کے اندر عمران خان کے دور حکومت میں کیا کچھ ہوا، شہباز شریف کے دور حکومت کے اندر کیا کچھ ہوا، پرویز الہی کے دور حکومت کے اندر کیا کچھ ہوا۔ تو ابھی بھی میرے خیال میں پرویز الہی کا جو دور حکومت تھا پنجاب کے اندر، وہ سب سے آگے اس کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس قسم کی چیزیں آپ جناب، پہلے آپ نے اس قسم کی ٹی سی جس کو کہا جاتا ہے خوشامد، وہ پہلے شہباز شریف کی، اور اب آپ نے مریم نواز کی کرنا شروع کر دی، کسی ایجنڈے کے تحت، ماحول ایک بنانے کے لیے ملک کے اندر، اور یہ کہنے کے لیے کہ نہیں جناب پنجاب تو نون لیگ کے علاوہ کوئی چلا ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ پنجاب کے اندر سب سے بڑا دھاندلا کیا گیا، دھاندلی نہیں دھاندلا کیا گیا۔ دوسری جانب جناب، نئے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ 29 فروری تک جو ہے وہ اجلاس بلائے جانے کا امکان اس لیے ہے کیونکہ پولنگ ڈے کے 21 دنوں کے اندر جو ہے وہ اجلاس بلایا جانا ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر 2 یا 3 مارچ کو یہ متوقع ہے کہ جناب نئے قائد ایوان کا جو انتخاب ہے وہ کر لیا جائے، کیونکہ اس کے بعد پھر 12-13 تاریخ کو کیونکہ رمضان المبارک کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور عام طور پر پاکستان کے اندر یہ روایت ہے کہ رمضان کے مہینے میں کم کام ہوتے ہیں، تو جناب اس سے پہلے یہ اس قسم کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ نئی حکومت جو ہے وہ بن سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے انتخابات کو کالعدم قرار دینے کا جو کیس ہے وہ بھی ہے، اور اسی دوران خبریں ہیں کہ جناب وفاق میں کوئی حکومت بنے گی یا پھر جو الیکشن ہیں وہ قرار دیے جائیں گے کالعدم، اور معاملات کو دوبارہ نئے الیکشن کی جانب جو ہے وہ لے جایا جائے گا۔ کے پی کے حوالے سے خبریں چلوائی جا رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے پرویز خٹک سے وہاں پر اتحاد کر لیا ہے۔ حالانکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرویز خٹک سے پاکستان تحریک انصاف کو اتحاد کرنے کی ضرورت کیا ہے وہاں پر حکومت بنانے کے لیے، لیکن جنگ جیو گروپ اس قسم کی جو خبریں ہیں وہ چلا رہا ہے۔ پھر خبریں جناب یہ ہیں کہ مسلم لیگ نون کی نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو پنجاب پولیس نے سیکیورٹی فراہم کر دی ہے، 4 اسکواڈ اور ٹریفک پولیس کا پائلٹ شائلٹ اور بلٹ پروف گاڑیاں بھی، اور جاتی عمرہ میں بھی پولیس تعینات کر دی، اور امپریشن دیا جا رہا ہے کہ وہ مستقبل کی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اور وہی جو کہ نواز شریف کی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے کو بیٹی کو اس سنگاسن تک جو پہنچایا جائے، جس کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھے۔ اور مریم کی ویڈیو تو سامنے ہی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے بوٹ چاٹے، کس طرح سے انہوں نے وہ سب کچھ کیا، انہیں پتہ ہے، خود انہوں نے کہا کہ مجھے اس رستے کا پتہ تھا اور میں نے یہ رستہ، پھر آخرکار انہوں نے وہ رستہ استعمال کر لیا۔ یہی رستہ استعمال کر کے ان کی پنڈی آنے جانے کی خبریں بھی آتی رہیں، ان کی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتوں کی خبریں بھی آتی رہیں، اور پھر ان کے والد محترم کو ضمانتیں بھی ملتی رہیں، اس کے بعد پھر ان کے لیے فیسیلیٹیشن بھی ہوتی رہی، اور اب جناب ان کے لیے دھاندلی کر کے ان کو جتوا بھی دیا گیا، اور اب ان کو وزارت اعلیٰ کی طرف جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے۔ حامد خان صاحب نے بیان دیا، انہوں نے کہا کہ امید ہے مزید لوگوں کا ضمیر جاگے گا، جوڈیشل انکوائری کرائی جائے۔ پنڈی کے کمشنر نے جو بیان دیا ہے، اور ضمیر جاگنے کے حوالے سے میں آپ کو واضح کر دوں کہ اطلاعات ہیں، کنفرم اطلاعات ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تک ریکارڈ پہنچ چکا ہے، ضائع ہونے سے بچ گیا ہے، اور وہ جو ضائع کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی ووٹوں کی سینس میں، تو اس قسم کی اطلاعات تھیں کہ جناب تھیلے کھول کر ضائع کیے گئے، لیکن فارم 45 جو بنائے گئے تھے ان کے متعلق یہ اطلاعات ہیں کہ جو اوریجنل فارم 45 تھے وہ ویب سائٹ کے اوپر تو الیکشن کمیشن نے نہیں ڈالے ابھی تک، کیونکہ ڈالے گا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا جو اصلی والے ہیں، لیکن پہنچ چکا ہے ریکارڈ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر، اور جہاں پر یہ پہنچا ہے وہاں سے یہ اطلاعات ہیں کہ یا تو پھر سامنے آ سکتا ہے کسی دن اچانک ویب سائٹ کے اوپر آ کر، یا لیک ہو سکتا ہے، اور یہ دونوں اگر کام نہ ہوئے تو پھر بڑے استعفے جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر سے آ سکتے ہیں، اور صورتحال یہاں پر رکنے والی نہیں ہے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ کچھ دیگر شہروں کے جو کمشنر صاحبان ہیں ان کی طرف سے بھی کچھ اس قسم کی خبریں ہیں کہ دباؤ کے اوپر جو کچھ کیا گیا پورے پنجاب کے اندر، بلکہ پورے پاکستان کے اندر عمومی طور پر اور خاص طور پر پورے پنجاب کے اندر، جس طرح سے ہرایا گیا پاکستان تحریک انصاف کو، اور حیران کن طور پر دیکھیے صوبائی جو ان کے لوگ ہیں وہ کوئی 30,000 سے آ رہا ہے، کوئی 17,000 سے آ رہا ہے، اور اوپر جو قومی کے لوگ ہیں وہ 20-25 کی لیڈ سے جیت رہے ہیں، یعنی یہ 16 30 اور 17 ملائیں تو 47 ہو گئے، مزید 25 جمع کریں تو 70 ہی بنتے ہیں نا۔ نون لیگ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہہ رہے ہیں 70 کی لیڈ کیسے ہوگی۔ تو جناب حیران کن طور پر جو الیکشن کی ڈائنامکس لوگ سمجھتے ہیں انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ دونوں ایم پی اے تو آپ کے ہار رہے ہیں اس جو ہے وہ پنڈی والی جو ہے وہ نشست کے اوپر، اور اوپر سے ایم این اے جو ہیں وہ آپ کے حنیف عباسی صاحب وہ جیت رہے ہیں، تو اس قسم کا جھوٹ نہیں چلے گا جناب۔
اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ جنگ آخر تک آگے تک جو ہے وہ لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کو اس تمام تر معاملات سے جو ہے وہ باہر رکھنا۔ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کے تبادلے کے حوالے سے اطلاعات ہیں، اور ڈی جی آر ڈی اے سیف انور جپا کو کمشنر راولپنڈی کا اضافی چارج دیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے جہلم اور چکوال اور تلا گنگ اور اٹک کے جو آر او ڈی آر او صاحبان تھے ان کے ساتھ مل کر انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن ایسا جو کچھ ہونا تھا وہ تو اب ہو چکا ہے، اب ڈیمیج کنٹرول جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اور اطلاعات یہ ہیں کہ الیکشن کمیشن سے جو رابطہ کیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، انہیں کہا گیا ہے کہ یہ ریکارڈ کہیں لیک نہ ہو جائے، اس کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھی جائے، جو پاکستان تحریک انصاف کی 179 سیٹوں کا ریکارڈ تھا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔